अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। हमने पिछली वीडियो में सूरह बकरा की 25वीं आयत तक तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर की थी। आज हम 26वीं आयत से शुरू करेंगे। इन अल्लाह ला यस्ताही अयज़रिबा मसलन मबऊज़तन फमा फ़ौक़हा फ़अम्मल लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़ हक़्क़ु बिरब्बिहिम व अम्मल लज़ीना कफ़रू व यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फ़ासिकीन। हाँ, अल्लाह इससे हरगिज़ नहीं शर्माता कि मच्छर या इससे भी हकीर तर किसी चीज़ की तमसीलें दे, मिसाल दे। जो लोग हक बात को कबूल करने वाले हैं वो इन्हीं मिसालों को देखकर जान लेते हैं कि ये हक है जो इनके रब ही की तरफ से आया है, और जो मानने वाले नहीं हैं वो इन्हें सुनकर कहने लगते हैं कि ऐसी मिसालों से अल्लाह को क्या सरोकार है। इस तरह अल्लाह एक ही बात से बहुतों को गुमराही में मुब्तला कर देता है और बहुतों को राह रास्त दिखा देता है, और गुमराही में वो इन्हीं को मुब्तला करता है जो फासिक हैं। यहाँ एक एतराज़ का जिक्र किए बगैर इसका जवाब दिया गया है। कुरान में मुतअद्दिद मकामात पर मुदा के लिए यानी कि अपनी बात बयान करने के लिए मकड़ी, मक्खी, मच्छर वगैरह की जो मिसालें दी गई हैं, इन पर मुखालिफिन को एतराज़ था कि ये कैसा कलाम इलाही है जिसमें ऐसी हकीर चीज़ों की मिसालें दी जा रही हैं। वो कहते थे कि अगर ये खुदा का कलाम होता तो इसमें ये फजूलियात नहीं होती। यानी कि जो लोग बात को समझना नहीं चाहते, हकीकत की जुस्तजू ही नहीं रखते, इनकी निगाहें तो बस ज़ाहिरी अल्फाज में अटक कर रह जाती हैं और वो इन चीज़ों से उल्टे सीधे नताइज निकाल कर हक से और ज़्यादा दूर हो जाते हैं। बरक्स इसके जो खुद हकीकत के तालिब होते हैं और सही बसीरत रखते हैं, इनको इन्हीं बातों में हिकमत के जौहर नजर आते हैं और इनका दिल गवाही देता है कि ऐसी हकीमाना बातें अल्लाह ही की तरफ से हो सकती हैं। अल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाकिहि व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिहि अय्युसला व युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़ उलाइका हुमुल ख़ासिरून। अल्लाह के अहद को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं। अल्लाह ने जिसे जोड़ने का हुक्म दिया है उसे काटते हैं और ज़मीन में फसाद बर्पा करते हैं। हकीकत में ये लोग नुकसान उठाने वाले हैं। बादशाह अपने मुलाजमों और रियाया के नाम जो फरमान या हिदायत जारी करता है, इनको अरबी मुहावरे में अहद से ताबीर किया जाता है, क्योंकि इनकी तामील, इन पर अमल करना रियाया पर वाजिब होती है। यहाँ अहद का लफ्ज़ इसी मायने में इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह के अहद से मुराद इसका वो मुस्तकिल फरमान है जिसकी रूह से तमाम नौ इंसानी सिर्फ इसी बंदगी, इताअत और परस्तिश करने पर मामूर है। मजबूत बांध लेने के बाद से इशारा इस तरफ है कि आदम की तख्लीक के वक्त तमाम नौ इंसानी से इस फरमान की पाबंदी का इकरार ले लिया गया था। सूरह अराफ में इसका जिक्र हुआ है और इस पर तफसील से रोशनी डाली गई है सूरह अराफ में। यानी कि जिन रवाबित के क़याम और इस्तेकाम पर इंसान की इज्तमाई और इनफरादी फलाह का इन्हिसार है और जिन्हें दुरुस्त रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, इन पर ये लोग तेशा चलाते हैं, यानी कि उन पर ज़र्ब करते रहते हैं बातों के साथ। इस मुख्तसर से जुमले में इस कदर वुसअत है कि इंसानी तमद्दुन और इखलाक की पूरी दुनिया पर जो दो आदमियों के ताल्लुक से लेकर आलमगीर बैनुल अक़वामी ताल्लुकात तक फैली हुई है, सिर्फ यही एक जुमला हावी हो जाता है। रवाबित को काटने से मुराद महज ताल्लुकात इंसानी का इनकता नहीं है, यानी कि रवाबित को काटना, राब्ते ख़त्म करने से मुराद, काटने से मुराद सिर्फ इंसान का जो ताल्लुक होता है, उनके दरमियान जो राब्ता होता है, उसका मुराद नहीं है कि आप उसको काटें, बल्कि ताल्लुकात की सही और जायज़ सूरतों के सिवा जो सूरतें भी इख्तियार की जाएंगी वो सब इस ज़िमन में आएंगी, क्योंकि नाजायज़ और गलत रवाबित का अंजाम वही है जो कतई रवाबित का है, यानी बैनुल इंसानी मामलात की खराबी और निज़ाम इखलाक व तमद्दुन की बर्बादी। इन तीन जुमलों में फिस्क और फासिक की मुकम्मल तारीफ बयान कर दी गई है। खुदा और बंदे के ताल्लुक और इंसान के ताल्लुक को काटने या बिगाड़ने का लाजमी नतीजा फसाद है, और जो इस फसाद को बर्पा करता है वही फासिक है। कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अम्वातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तुम अल्लाह के साथ कुफ्र का वो रवैया कैसे इख्तियार करते हो, हालांकि तुम बेजान थे। इसने तुमको जिंदगी अता की, फिर वही तुम्हारी जान सल्ब कर लेगा, फिर वही तुम्हें दोबारा जिंदगी अता करेगा,
پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ 7 آسمانوں کی حقیقت کیا ہے اس کا تعین کرنا بہت مشکل ہے۔ انسان ہر زمانے میں آسمان یا دیگر ماورائے زمین کے متعلق اپنے مشاہدات اور قیاسات کے مطابق مختلف تصورات قائم کرتا ہے جو مسلسل بدلتے رہتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی تصور کو بنیاد قرار دے کر قرآن کے ان الفاظ کا مفہوم متعین کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ زمین سے ماورا جس قدر کائنات ہے اسے اللہ نے 7 محکم طبقوں میں تقسیم کر رکھا ہے، یا یہ کہ زمین اس کائنات کے جس حلقے میں واقع ہے وہ 7 طبقوں پر مشتمل ہے۔ اس فقرے میں 2 اہم حقیقتوں سے متنبہ فرمایا گیا ہے۔ ایک یہ کہ تم اس خدا کے مقابلے میں کفر و بغاوت کا رویہ اختیار کرنے کی جرت کیسے کرتے ہو جو تمہاری تمام حرکات سے باخبر ہے، جس سے تمہاری کوئی حرکت چھپی نہیں رہ سکتی۔ دوسرے یہ کہ جو خدا تمہارے تمام حقائق کا علم رکھتا ہے، جو در حقیقت علم کا سرچشمہ ہے، اس سے منہ موڑ کر بجز اس کے کہ تم جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکو، اور کیا نتیجہ نکل سکتا ہے جب اس کے سوا علم کا اور کوئی منبع ہی نہیں ہے، جب اس کے سوا اور کہیں سے وہ روشنی نہیں مل سکتی جس میں تم اپنی زندگی کا راستہ صاف دیکھ سکو، تو آخر اس سے روگردانی کرنے میں کیا فائدہ تم نے دیکھا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کی کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا، قتل و غارت کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس کے لیے، یعنی کہ آپ کے احترام کے لیے تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں مگر تم نہیں جانتے۔ اوپر کے رکوع میں بندگی رب کی دعوت اس بنیاد پر دی گئی تھی کہ وہ تمہارا خالق ہے، پروردگار ہے، اسی کے قبضے قدرت میں تمہاری زندگی ہے اور موت بھی ہے، اور جس کائنات میں تم رہتے ہو اس کا مالک و مدبر وہی ہے، لہٰذا اس کی بندگی کے سوا تمہارے لیے اور کوئی دوسرا طریقہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اب اس رکوع میں وہی دعوت اس بنیاد پر دی جا رہی ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے تمہارا فرض صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اس کی بندگی کرو، بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کی بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق کام کرو، کہ جو وہ کہتا ہے وہ کرو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اپنے ازلی دشمن شیطان کے اشاروں پر چلے تو بدترین بغاوت کے مجرم ہوگے اور بدترین انجام بھی دیکھو گے۔ اس سلسلے میں انسان کی حقیقت اور کائنات میں اس کی حیثیت ٹھیک ٹھیک بیان کر دی گئی ہے کہ نوع انسانی کی تاریخ کا وہ باب پیش کیا گیا ہے جس کے معلوم ہونے کا کوئی دوسرا ذریعہ انسان کو میسر نہیں ہے۔ اس باب سے جو اہم نتائج حاصل ہوتے ہیں وہ ان نتائج سے بہت زیادہ قیمتی ہیں جو زمین کی تہوں میں مختلف ہڈیاں نکال کر اور انہیں قیاس سے ربط دے کر آدمی اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا گیا ہے وہ انسان کی صحیح اوقات بتائیے۔ ملک کے اصل معنی عربی میں پیامبر کے ہیں، ملک کے اصل معنی عربی میں پیامبر کے ہیں۔ اسی کا لفظی ترجمہ فرشتہ بھی ہے۔ یہ محض مجرد قوتیں نہیں ہیں جو تشخص نہیں رکھتی، بلکہ یہ شخصیت رکھنے والی ہستیاں ہیں جن سے اللہ اپنی اس عظیم الشان سلطنت کی انتظام کا کام لیتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ سلطنت الہی کے اہلکار ہیں، یعنی کہ کام کرنے والے ہیں جو اللہ کے احکام کو نافذ کرتے ہیں۔ جاہل لوگ انہیں اپنی غلطی سے خدائی میں حصے دار سمجھ بیٹھتے ہیں، اور بعض نے انہیں خدا کا رشتہ دار سمجھا اور ان کو دیوتا بنا کر ان کی پرستش شروع کر دی۔
خلیفہ وہ کسی کی ملک میں اس کی تفویض کردہ اختیارات اس کے نائب کی حیثیت سے استعمال کرے. خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی ملک میں کوئی اس کو اگر نافذ کرتا ہے، یعنی کہ اس کو اختیارات دیتا ہے، تو وہ اس کے نائب کی حیثیت سے خلیفہ کسی بھی ملک میں اس کے کہنے کے مطابق اس ملک کے جو انتظام ہیں ان کو چلاتا ہے. خلیفہ مالک نہیں ہوتا بلکہ اصل مالک کا نائب ہوتا ہے. اس کے اختیارات ذاتی نہیں ہوتے بلکہ مالک کے عطا کردہ ہوتے ہیں. وہ اپنی منشا کے مطابق کام کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا بلکہ اس کا کام مالک کے کہے ہوئے کو پورا کرنا ہوتا ہے. اگر وہ خود اپنے آپ کو مالک سمجھ بیٹھے اور اپنے جو اس کو اختیارات دیے گئے ہیں، یعنی کہ وہ یہ نہیں ہے کہ ہاں جی وہ اس کو بس وہ اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتا ہے، نہیں، جو اس کو اختیارات دیے گئے ہیں اس کو اپنی مرضی سے اگر استعمال کرنے لگے یا اصل مالک کے سوا کسی اور کو مالک تسلیم کر لے، کر کے اس کے منشا کی پیروی اور اس کے حکم ماننے لگ جائے کہ ہمیں ایک مالک نے اپنا خلیفہ مقرر کیا، نائب مقرر کیا، ہم اس کی بات مانتے نہیں، اپنا کوئی اور مالک بنا لیا اور اس کے کہنے پہ ہم لوگ چل پڑے، تو یہ سب غداری اور بغاوت کے افعال ہیں. یہ فرشتوں کا اعتراض نہیں تھا بلکہ ان کا استفہام تھا. فرشتوں کی کیا مجال کہ خدا کی کسی تجویز پر اعتراض کریں، کہ وہ خلیفہ کے لفظ سے یہ تو سمجھ گئے تھے کہ اس زیر تجویز مخلوق کو زمین میں کچھ اختیارات دیے جائیں گے، مگر یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ سلطنت کائنات کے اس نظام میں کسی با اختیار مخلوق کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے. اور اگر کسی کی طرف سے کچھ ذرا سے بھی اختیارات منتقل کر دیے جائیں، کسی کی طرف اگر ہم لوگ تھوڑے سے بھی اس کو اختیار دے دیں، تو سلطنت کے جس حصے میں بھی ایسا کیا جائے گا وہاں کا انتظام خرابی سے کیسے بچے گا. اسی بات کو وہ سمجھنا چاہتے تھے، تو انہوں نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ آپ کیسے کسی با اختیار مخلوق کو اب زمین پر بھیج کر اور اس دنیا میں اس کو اختیارات بھی دے رہے ہو اور کہہ رہے ہو وہ اپنی مرضی سے کام کرے گا، فری ول کے ساتھ آپ اس کو پیدا کر رہے ہو، تو کیا بات ہے وہ خون ریزیاں نہیں کرے گا، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرے گا. تو اسی بات کو وہ سمجھنا چاہتے تھے، تو انہوں نے اللہ سے یہ سوال کیا تھا. اس فکرے سے فرشتوں کا مدعا یہ نہیں تھا کہ خلافت ہمیں دے دی جائے، ہم اس کے مستحق ہیں، بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ حضور کے فرامین کی تعمیل ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے جو فرمان ہیں ان کی تعمیل تو ہو ہی رہی ہے نا. آپ کے احکام بجا لانے میں ہم پوری طرح کام کر رہے ہیں. مرضی کے مطابق سارا جہان پاک صاف رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کی حمد و ثنا اور آپ کی تسبیح ہم جو آپ کے خادم ہیں وہ بہت ادب کے ساتھ کر رہے ہیں. اب کمی کس چیز کی ہے کہ اس کے لیے خلیفہ کی ضرورت ہو؟ ہم اس کی مصلحت نہیں سمجھ سکے. تسبیح کا لفظ ذو معنی تھا، اس کے معنی پاکی بیان کرنے کے بھی ہیں اور سرگرمی کے ساتھ کام کے ساتھ صحیح کرنے کے بھی ہیں. اسی طرح تقدیس کے بھی دو معنی ہیں، ایک تقدیس کا اظہار و بیان، دوسرے پاک کرنا. یہ فرشتوں کے دوسرے شبے کا جواب ہے، یعنی فرمایا کہ خلیفہ مقرر کرنے کی ضرورت اور مصلحت میں جانتا ہوں، تم اسے نہیں سمجھ سکتے. اپنی جن خدمات کا تم ذکر کر رہے ہو وہ کافی نہیں ہے بلکہ ان سے بڑھ کر کچھ مطلب ہے. اسی لیے زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے جس کی طرف کچھ اختیارات منتقل کیے جائیں. آج ہم نے سورہ بقرہ کی 30ویں آیت تک ترجمہ اور تشریح کی. امید ہے آپ کو پسند آئے گی. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. آپ لوگ میری قرآن کی اگر تھوڑی بہت آپ کو بھئی میں بہت سپیڈ میں پڑھتی ہوں آیات کو، تو وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ میں تجوید کے ساتھ میں نے نہیں پڑھا ہوا قرآن پاک، اور اگر میں اس کو تجوید کے ساتھ آیات کو پڑھنے لگوں گی تو تفسیر بہت لمبی ہو جائے گی. تو اس لیے ویڈیو کو چھوٹا کرنے کے لیے آپ کے ساتھ میں یہ کر رہی ہوں کہ میں تجوید کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھ رہی اور میں نے پڑھا بھی نہیں ہوا. میرا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں کو اس کا مطلب سمجھانا ہے کہ قرآن اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے اور کلام اللہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ ہم سے کلام کر رہا ہے. میں سمپل ہوں اور سمپل ورڈز میں ہی آپ کو قرآن کا مطلب سمجھانا چاہ رہی ہوں، اس لیے میری اس کوشش میں آپ لوگ میرے ساتھ رہیں. اللہ میرے ساتھ ہو. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.